آ گیا پھر نبی زاد پر ظلم ڈھایا گیا پہلے خط دے کے ان کو بلایا گیا پھر نبی زاد پر ظلم ڈھایا گیا پہلے خط دے کے ان کو بلایا گیا پھر نبی زاد پر ظلم ڈھایا پھر نبی زاد پر ظلم ڈھایا گیا پھر نبی زاد پر ظلم ڈھایا گیا ہر پیسے پر مانگو تھے ان کی عصمت کو نہ سمجھے ہر پیسے پر مانگو تھے ان کی عصمت کو نہ سمجھے جن کی ٹھوکر میں سارا زمانہ وہی مولا علی کا گھرانہ وہی مولا علی کا گھرانہ وہ حسینی تذکرہ وہ جس پہ ہر عالم پیدا ہوئے جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا 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 وہ مولا علی کا گھرانہ وہ مولا علی کا گھرانہ مردود ہو سکتا ہے نماز منہ پہ مار دی جائے گی اس کے روزوں کو دھتکار دیا جائے گا اس کے حج کو برباد کر دیا جائے گا یعنی جو نیکیاں ہیں اچھے عمل ہوں ہر عمل مردود ہو سکتے ہیں مگر درود پاک کا عمل ایسا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا یہ کتاب میں نے پڑھا میں نے غور کیا اس پہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ درود ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہے اور وہ نیکیاں کیوں وہ چاہے تو رد کرے ہر نیکی کا مدار رب کی مرضی پر ہے وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے اس کی مرضی مالی کرو ماشاء ہم غلام ہیں غلام آقا کی نوکری کرتا ہے خدمت کرتا ہے آقا کی مرضی اس کی خدمت قبول کرے نہ کرے مگر درود کو رد نہیں کرتا تو کئی جہتوں سے اس پہ غور کیا ایک جہت پر میرا دھیان گیا دل میرا ناچنے لگا کہ واہ واہ کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اور جتنے قسم کے درود اللہ محمد صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی جس طرح سے بھی درود اٹھا کے دیکھ لیا تو جب آپ درود کی ابتدا کریں گے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر اس میں ایک لفظ ایسا نہیں کہ میں بھیجتا ہوں درود میں ایک لفظ نہیں کہ میں بھیجتا ہوں تیرے حبیب پر درود نہیں اللہم صلی علی اے اللہ تو بھیج درود اور نمازیں کیوں رد کر دی جائیں اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تو جس نیکی میں ہم ہیں اس کے قبول اور ناقبول کے دونوں رخ ہیں لیکن جہاں ہم نہیں وہ عبادت رب کبھی رد نہیں کرتا اور ایک ہی عبادت ایسی ہے جہاں ہم نہیں اے اللہ تو ہے اور تو ہی اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیج
कभी रद्द नहीं होता, बल्कि कबूल ही कबूल होता है। जब भी दुरूद की बारी आए, आप मुंह हिला के पढ़ें तो कबूल होगा, दिल से पढ़ें तो कबूल होगा, जोर जोर से पढ़ें तो कबूल होगा। जबकि नमाज का मसला यह है कि जो खामोश वाली नमाज है, जैसे असर की नमाज, जुहर की नमाज, जो 4 रकात नमाज फर्ज है जुहर और असर की, तो मसला यह है कि पहली 2 रकातें भरी हैं, यानी अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरे या आए आपको पढ़ना पड़ेगा, और आखिर की 2 रकातें ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ अलहम्द पढ़ना है। तो अब अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो उसका मसला कर्म का यह है कि वो नमाजें जिसमें जोर से कर्म नहीं करना है, खामोशी के साथ करना है, तो उस तिलावत का अदना दर्जा यह है कि अगर वो कुरान पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अगर इतनी जोर से नहीं पढ़ रहा है कि उसके अपने कान नहीं सुन पाते, तब भी नमाज नहीं होती। यानी जो खामोशी वाली नमाज है उसमें इतनी जोर से आपको तिलावत करना है कि आपके खुद अपने कान सुने। ये बहुत खास मसला है। बहुत ऐसे लोग पूरी जिंदगियां गुजार देते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते, और नमाज के अहकाम और शराइत नहीं जान पाते। तो अगर इतनी जोर से ना पढ़ी कि हमारे अपने कानों ने ना सुना तो नमाज नहीं होती। जब भी पढ़े कम से कम अपने कान से, इसकी गुंजाइश है। और याद रखें आप पूरी जिंदगी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब बड़े काबिल हैं। कभी कभार मैं मसरूफियत की वजह से बहुत कम आप लोगों के दयाल में या आपकी गुर्बत में रह पाता हूँ, लेकिन कभी कभी महीने 2 महीने में कभी वक्त मिलता है, जुमा में मस्जिद में आते हैं तो आला के जंगल राज जैसे लगता है। जमात का हुक्म यह है कि जब सफ के लिए खड़ा हो जाए तो कंधे से कंधा मिला होना चाहिए। मैंने देखा बिकता बिकता हुआ छूटा है। रुकू का मसला यह है वो इस तरह से झुके उसका सर और उसका कमर इतना सीधा हो जाए कि पानी का गिलास अगर उसकी पीठ पर रख दे तो वो गिरे ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि बस हाथ यहाँ घुटने तक पहुंच गया और ऐसे गर्दन तक गिरे। हाँ जी, बहुत है बाप को मैंने देखा कि वो सजदा करते हैं तो हुक्म सजदा का ये है कि जब आप जाएंगे तो पहले आपके घुटने जमीन पे लगे, फिर आपकी ये कलाई, ये पंजा आपका बिछेगा, ये जमीन पर नहीं लगेगी, ये कलाई, ये कोहनी भी आपकी नहीं लगेगी, बस ये पंजा लगेगा इस तरह से। फिर आपकी नाक पहले लगेगी, फिर आपका माथा लगेगा, और नाक भी इस तरह लगे कि जो नरम हड्डी है जैसे बांसा कहते हैं, ये पूरा चिपक जाए जमीन। सिर्फ लगा देना काफी नहीं। अगर इस तरह से हमने सजदा ना किया तो हमारा सजदे नहीं होगा। और जब सजदे से उठाएंगे अपने सर को तो पहले सर उठे, फिर नाक उठे, फिर हाथ उठे, फिर घुटना उठे, और फिर सलाम की जब बारी आती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सब इमाम बन जाते हैं, सब शोर मचाते हैं, जोर जोर से कहते हैं। और कुछ ऐसे भी मैंने देखा है कि वो घूम जाते हैं,
चारों तरफ हुक्म, ऐसा नहीं है। हुक्म यह है कि बस आराम से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपका दायां कंधा दिख जाए, जब इधर देखे तो आपका बायां कंधा। तो मैं खुसूसी तौर से अपने गांव के उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो नमाज पंजुक्ता पढ़ते हैं, आप 5 वक्तों में से कोई 15, 10, 5 मिनट का कोई वक्त ऐसा निकालें, इमाम साहब से कहें एक किताब है मोमिन की नमाज, बहुत आसान, उसका आधा सफ़ा, एक सफ़ा रोजाना आपको पढ़ के सुना दें, फिर उसको समझा दें और ट्रेनिंग कराएं आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है। कभी गुस्सा भी आता है और इसमें शर्म की बात है। आप आका हुसैन की मजलिस लेके बैठे हैं, मैंने पढ़ा कि एक आराबी आया मस्जिद नबवी शरीफ में, वजू बना रहा था, तो वजू बनाने में उससे कहीं गलती हो गई, हजरत इमाम हुसैन खड़े देख रहे थे, लेकिन अब बुजुर्ग था तो उसका हया करना था कि अल्लाह के बंदे तुमने गलत वजू किया, आपने इस्लाम कैसे की? आपने फरमाया चाचा जान आपने वजू बना लिया? हाँ ऐ इब्ने रसूल का, आप मैं देखिए कैसे वजू बनाता हूँ, अगर कोई गलती हो तो आप बता दें। फिर आपने जिस तरह वजू किया जाता है इस तरह से वजू किया। वो आराम शख्स चिल्ला पड़ा, इब्ने रसूल आपका वजू सही है, मेरा सही वजू गलत था। तो इमाम साहब आप भी थोड़ी मेहनत करें, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मेरी जबान नहीं टूटती, ना टूटे कोई बात नहीं, उसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं उस तरीके को सीखें। बहुत ऐसे लोग जो नियत बांधेंगे तो पेड़ों पे उनके हाथ रहते, जबकि नियत बांधने का सही तरीका ये 2 उंगलियों से आपके गले को पकड़े और ये 3 उंगलियां पिछा दें और धोनी के नीचे थोड़ा दबाएं, और दबाने का फायदा ये होगा जो फुलफुले हाथ से नियत बांधता है उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते, वसवसों का वो शिकार हो जाता है, और जो थोड़ा हल्का सा पेट पे दबाव डालता है तो उसके नमाज से वसवसे खत्म हो जाते हैं, ये इसका फायदा है। मेरा दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार ने हज़रत खातून जन्नत और इमाम हुसैन करीमैन की बड़े अछूते अंदाज में तारुफ करवाया। क्या बात अल्लाह, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये यहाँ क्या बात से भरा दिए हैं, ये क्या लफ्ज़े कमाल की तरफ इशारा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप या मैं कोई बीमार हो, तमाम डॉक्टरों को दिखाया, दवा दिया, आराम न मिला, एक ऐसे डॉक्टर के पास हम गए, उसने हमारी नब्ज को पकड़ा, दवा लिख दी, मैंने लिया, खाया, ठीक हो गए। कहते क्या डॉक्टर है, तो उसी क्या ये जो कमाल वाला क्या होता है, वाह क्या बात है, तो उसी की तरफ आला हज़रत कहते हैं क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात हज़रत इमाम अली मक़ाम अला जद्दी इस्लाम की तारीफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आप उनके माँ बाप और उनके खानदान की हैसियत को न पहचानें। और इंसान बड़ा तभी बनता है जब उसके वालिदैन का किरदार बड़ा। तो हज़रत खातून जन्नत की विलादत यानी पैदाइश 3 कौल है। कुछ राइटरों ने लिखा कि जब हुजूर की उम्र 35 साल थी तब आप मक्के में पैदा हुए। कुछ हजरात ने लिखा जब हुजूर की उम्र 39 साल थी तब पैदा हुए। और ज्यादातर मौरखीन का इजमा यह है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो गई थी और 41वें साल में
حضور کی عمر داخل ہوئی تھی، اس سال میں حضرت ولادت، اور آپ کی ولادت بھی ایک عجب انداز میں ہوئی، کیونکہ حضور کی کل 7 اولاد، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، تو ان 7 میں سے 2 ایسے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، ایک حضرت فاطمہ اور ایک حضرت ابراہیم۔ تو چونکہ اس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 55 سال تھی، تو سارے لوگوں نے حضور کے خاندان سے رشتہ توڑ لیا تھا، اور آپ بڑی گھبرا رہی تھی حضرت خدیجہ۔ کئی ایک عورتوں کو بلا بھیجا کہ ایسے حالت میں تم میرے ساتھ رہو، سبوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت خدیجہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے میرے پروردگار میرا کیا ہوگا۔ بس اتنا سوچا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، ان 3 بزرگ خواتین کو حضرت خدیجہ کے بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ دنیا پرست عورتوں نے کائنات کے سب سے معزز انسان کی بیوی اور سب سے معزز خاتون سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ جائیں اس کی خدمت کریں، اور اگر وہ پوچھے بھی آپ کون ہیں تو بس اتنا کہہ دینا ہم سب آپ کی خادمہ ہیں اور رب کعبہ نے ہمیں آپ کی لونڈی و غلام بنایا۔ ان تینوں خواتین نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ڈھانپ لیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا پورا گھر نور سے معمور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ عورتیں واپس چلی گئیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں چاند سی بچی پیدا ہوئی ہے۔ حضور تشریف لائے اور حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں اٹھایا، پیشانی چومی اور حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میری وہ بچی، یہ بچی جو ابھی ابھی میری آغوش میں آئی ہے، یہ کل عالم کے، کل جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور اس کا خمیر میرا خمیر ہے، اس کی بڑی شان ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اوروں کی نسل کو ان کے پشت میں رکھا ہوتا ہے، لیکن میری نسل کو علی کے پشت میں رکھ دیا ہے۔ میری نسل فاطمہ کے ذریعے سے چلے گی، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ کے لقب بہت سارے ہیں، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، منیفہ، صدیقہ، صائمہ، شائقہ، خاتون جنت وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے نام کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ فتم سے ہے، اور فتم سے جب جوڑ کر معنی کریں گے تو معنی یہ بنتا ہے کہ فاطمہ وہ ہے
جس پر اور جس کی اولاد پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آپ کا نام بطول بھی ہے، تو البطول یہ عربی لفظ ہے، اور البطول کے مطلب ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ کر رب کی دنیا سے جڑ جانا، یا یوں معنی کیا جا سکتا ہے کہ سارے رشتوں کو توڑ کر رب سے عشق کا رشتہ جوڑ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی شوہر کی خدمت کرتی، چکیاں پیستی، پانی بھرتی، بچوں کو کھلاتی پلاتی، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آپ کھڑی ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتی اور شکایت کیا کرتی تھی، اے میرے رب تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی رات بناتی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کے سجدے نہیں ختم ہوتے، کاش اے میرے رب تو کبھی میری زندگی میں اتنی بڑی رات بھی عطا کر دے کہ اس دن جی کھول کے تیری بندی تیری بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کر سکے۔ آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، زہرا کے مطلب چمک ہوتے ہیں، اور عذرا بھی کہا جاتا ہے، اور عذرا کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ وہ حیض اور نفاس جیسے آلودگی سے پاک ہوتی ہے، اور خاتون جنت کا کمال یہ ہے، اللہ نے وہ شرف بخشا کہ زندگی میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں جگہ پر ایک ابھی کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کی تازی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر سے لید کو بھی صاف نہیں کیا گیا، کون ہے جائے اور اس لید بھری اوجھڑی کو لا کر محمد کے پشت پر رکھ دے۔ ابو البختری گیا اور اس نے اس اوجھڑی کو اٹھایا، حضور حالت سجدہ میں تھے اور سجدے کی حالت میں حضور کے سر پر اور پشت پر ڈال دیا، اور پھر ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کوئی سیٹیاں مار رہا تھا، کوئی تالیاں بجا رہا تھا۔ جب اس کی خبر حضرت خاتون جنت کی کو ہوئی، آپ کی عمر 5 سال کی تھی، دوڑی دوڑی آئیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کے مقدس جسم سے اس اوجڑی کو ہٹایا، پھر حضور نے اپنا سر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا شدت جذبات سے مغلوب ہو کر باپ کے قدموں سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگتی ہیں اور کہتی ہے بابا آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں یہ لوگ آپ پر ناحق ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں؟ پھر پانی کے پاس لے کر کے جاتی ہیں، اپنے باپ کے سر کو دھوتی ہیں، روتی بھی رہتی ہیں، مگر اس دن ایک عجب بات ہو گئی، آقا حضور نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، مگر اس دن حضرت فاطمہ جب اپنے باپ کے مقدس سر کو اس گندگی سے دھو رہی تھی، روتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ میں کہتی بھی جا رہی تھی، اے رب کعبہ ابو جہل کو نیست و نابود کر دے۔ حضور آمین کہہ رہے تھے۔ حضرت خاتون جنت نے کہا اے اللہ امیہ بن خلف کو مار دے، حضور نے آمین کہا۔ اور اس دعا کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، جن جن بدبختوں کا نام لے کر اس دن حضرت فاطمہ نے بددعا کی تھی اور حضور نے آمین کہا تھا، ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ بچا جو جنگ بدر میں مارا نہ گیا ہو، اور ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بے شمار مسائب برداشت کیے۔ وہ بھی دیکھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے اپنے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی، اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، حضور جدھر جاتے گول کا گول ہوتا، بات کرتے شور مچاتے۔ اہل مکہ سے حضور جب مایوس ہو گئے تو طائف کی طرف گئے، وہاں 3 بھائی تھے، عبد یا لیل اور مسعود۔
یہ رئیس تھے وہاں کے، ان کے پاس حضور گئے اور دعوت اسلام دی۔ ان لوگوں نے کہا ٹھہرو، ہم باہر سے ہو کر کے آتے ہیں۔ ان بدبختوں نے طائف شہر کے تمام اوباش نوجوان لڑکوں کو بلایا اور کہا میرے مکان کے اندر اس طرح سے چہرے والا انسان اپنے غلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی پیشانی چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، وہ اتنا بلاکا حسین ہوگا کہ تمہاری آنکھوں نے کائنات میں اس سے حسین نہ دیکھا ہوگا۔ وہ جب نکلے گا اس کی آنکھوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، وہ جب دیکھے گا تو یوں لگے گا جیسے وہ تم پر جادو کر رہا ہے۔ اپنے اپنے دامنوں میں پتھر بھر لو، اپنے جیب میں پتھر بھر لو، جب وہ تمہارے پاس آئے تو سڑک کے دونوں کنارے تم سب کھڑے ہو جانا، اور جب تمہارے بیچ میں آئے تو اس پر پتھر برسانا۔ چنانچہ پھر یہ تاکید کر کے وہ اندر گئے، حضور کی دعوت کو رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب آپ کے شہر والے اہل مکہ آپ کے دین کو قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، آپ یہاں سے جائیں۔ جیسے حضور باہر نکلے، ابھی پہلا ہی قدم بڑھایا تھا کہ ان بدبختوں نے حضور کے جوڑ کا نشانہ بنایا، سنسناتا ہوا ایک پتھر آیا، حضور کے گھٹنے پر لگا، حضور نے آہ کی، دوسرا پتھر آپ کے ٹخنے پر لگا، جوڑ جوڑ پر لگتا تھا، اس قدر خون بہا کہ آپ کی نالین پاک خون سے بھر جاتی تھی، اور نقاہت الکمزوری کی وجہ سے آپ جب بیٹھ کر سستانے لگتے، وہ بدبخت آتے، آپ کے بازوؤں کو پکڑتے، چلنے کو مجبور کرتے، جیسے ہی قدم بڑھاتے پھر پتھر مارتے۔ اس طرح سے شہر سے باہر آئے اور گھر جب پہنچے ہیں یوں لگتا تھا کہ حضور کائنات نے خون کا لباس پہن لیا ہو، آپ کے زلفوں سے خون رس رہا تھا، آپ کے داڑھی مبارکہ سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے، لباس سفید تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے خون میں گوتا دے دیا گیا ہو۔ حضرت خاتون جنت نے دیکھا، دوڑ پڑی اور بلک بلک کر باپ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی، اور بڑی شہزادیاں حضرت زینب ان کا رونا، حضرت رقیہ ام کلثوم کا سسکیاں بھرنا، یہ سب ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آگے بڑھی ہیں، اور جب آگے بڑھی ہیں مسکرا کر حضور کا استقبال کیا ہے، کلیجہ چل رہا ہے، کوئی اور عورت ہوتی حوصلہ ہار بیٹھتی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسلام کے لیے اتنا بڑا کلیجہ تھا کہ حضور زخموں سے چور چور ہے، آپ کے اعضاء سے خون ٹپک رہا ہے، بچیاں بلک بلک کر رو رہی ہیں، چھوٹی شہزادی باپ کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے، اندر غم کا ایک طوفان ہے جو باہر نکلنے کو بے قرار ہے۔ آپ سوچتی ہیں اگر میں ٹوٹ گئی تو حضور کو تسلی کون دے گا، اگر میں بھی بھر گئی تو بچیوں کو رونے سے کون باز رکھے گا۔ آپ نے حضور کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا اور پھر پانی گرم کیا، کاٹن کے کپڑے لے کر کے آئیں، حضور کے زخموں کو صاف کرنے لگی اور بڑے نرمی کے انداز میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ جو یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے نہیں اٹھاتے ہیں، یہ تو رب کے لیے اٹھا رہے ہیں، جو رب نے آپ کو حکم دیا ہے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے آپ رب کے دین کی تبلیغ کرتے جائیں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو لوگ آج آپ پر پتھر برسا رہے ہیں وہی آپ کے راہ میں دل بچھا دیں گے، آپ پر پھول کی بارشیں کریں گے۔ جب یہ نام آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو وہ مقدس ام المومنین کی قربانی یاد آ جاتی ہے، ہزاروں رحمتیں نازل ہوں آپ کی ذات انور پر، ہزاروں برکتیں نازل ہوں آپ کی تربت اقدس پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا قدم قدم پر باپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ایسا بھی وقت آیا ہے کہ جب آپ 9 سال کی ہوئی ہیں، ماں 65 سال کی ہوئی ہے، اب اس کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہے، درد سے ٹیس اٹھ رہی ہے بدن میں
اور بستر پر لیٹی ہوئی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں۔ ان کی ایک سہیلی آئی ہے جن کا نام نفیسہ ہے، وہ کچھ بات کر رہی ہے۔ بات کرتے کرتے حضرت فاطمہ کو آواز دی، اے بیٹی فاطمہ ادھر آؤ۔ جب قریب آئی، ماں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیا تم میرا وکیل نہیں بن سکتی؟ ماں کیسی وکالت کرنی ہے؟ کہا بیٹا تیرے ذریعے سے میں تیرے باپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، ان سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ کہا ماں بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت خاتون جنت سے آپ کی ماں نے فرمایا، اے بیٹی ذرا قریب آ، میں تیرے لب و رخسار کو پہلے بوسہ دے لوں، میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، ان قریب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گی، اور پھر تیری پیشانی پر تیرے بابا کے سوا بوسہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تیری اور جو بہنیں ہیں ان کو تو میں نے بیاہ دیا ہے، لیکن تیرا غم مجھے تڑپا رہا ہے۔ ماں آپ کو مانگنا کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ جا کر اپنے بابا سے کہہ دو آپ کے کندھے پر جو چادر پڑی ہوئی ہے ان سے کہنا کہ میری ماں کی خواہش یہ ہے کہ اس چادر کو ہمیں عطا کر دے۔ اب ماں اس چادر کا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا آخری جو کفن ہو، میرا آخری جو لباس ہو وہ تیرے بابا کی نورانی چادر ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہیں، اپنے باپ کے پاس پوری بات بتایا ہے، حضور رو پڑے ہیں۔ حضرت خاتون جنت کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے، حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے ہیں اور فرماتے ہیں، اے خدیجہ کیا تو نے مانگا ہے؟ اور رو پڑتے، یا رسول اللہ بس ایک چادر مانگی ہے، آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ یا رسول اللہ جس طرح آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی اس طرح سے میں آپ کی خدمت نہ کر سکی، جس طرح سے آپ کا حق تھا وہ میں حق ادا نہ کر سکی، پھر بھی آپ قریب ابن قریب ہیں۔ آپ کی شان تو رب یوں فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے جو کوئی مانگ لے میرے محبوب کے ہاں نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شعیب عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر آخری بار کچھ مانگ رہی ہوں، یا رسول اللہ مجھے محروم نہ کرے، مجھے وہ نعمت عظیم سے مالا مال فرما دے۔ اے میری خدیجہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کندھے پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے اس چادر کو عطا کر دے، خواہش یہ ہے اسی چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ جب آقا نے یہ سنا کہ مجھ سے میری چادر مانگ رہی ہے مصطفیٰ کریم رو پڑے اور فرماتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کر، اے خدیجہ رب تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے صرف میری ہی نہیں اسلام کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس کے صلے میں اگر تو مجھ سے میری چمڑی مانگتی تو خدا کی عزت کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے میں تیری خواہش پر اپنی چمڑی اتار کر تیرے کفن کے لیے پیش کر دیتا۔ یہ تو نے چادر مانگی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، حضور ٹوٹ سے گئے، ملنا جلنا ترک کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور پوری زندگی حضرت خدیجہ کی آپ یاد مناتے رہے۔ جب یاد آ جاتی تو حضور بکریاں ذبح کرتے، بکرے ذبح کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کرتے، پھر ان کی سہیلیوں کو بلواتے، یا خود آپ کے پاس وقت ہوتا تو خود جا کر ان کے سہیلیوں کا گوشت دیتے، یا کسی سے بھجواتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا وہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، میں انہیں خوش کروں گا تو خدیجہ مجھ سے خوش ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے جب ہجرت کیا تو ہجرت کے 7 یا 6 مہینے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے بھیجا مدینہ 500 روپے دے کر، 500 درہم، کہ جاؤ فاطمہ اور ام کلثوم یہ تو صاحبزادیاں حضور کی یہاں تھی مکے میں، حضور کی ایک بیوی
جن کا نام حضرت سودا تھا، جنہوں نے بڑی خدمت کی اور بڑا خیال رکھا، بہت پیار کیا خاتون جنت سے. وہ بھی ادھیڑ عمر تھی اور حضرت عائشہ کہا جاؤ تم انہیں لے کر کے آؤ. تو 11 لوگوں کا قافلہ پھر مدینہ پہنچا تو حضور نے خاص اپنے قرب میں ایک حجرہ حضرت فاطمہ کے رہنے کے لیے تعمیر کروایا. جب ہجری 2 آئی تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی 3 صاحبزادیوں کا نکاح ہو گیا ہے اور چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ اب اس شادی کی عمر کو ہو گئی ہیں، آپ ان کا نکاح فرما دیں اور میں دعوت نکاح پیش کرتا. حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میں نے فاطمہ کا معاملہ رب کے اوپر چھوڑ دیا ہے، رب جہاں چاہے گا میں وہاں فاطمہ کا نکاح کروں گا. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے دعوت نکاح دیا حضور کو. حضور نے بھی کہا یہ رب کے اوپر ہے، رب جہاں چاہے گا وہاں میں نکاح کروں گا. پھر دونوں بزرگ اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے ہم میں سے کئی حضرات نے حضور کی بارگاہ میں حضور کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، کیونکہ بیٹی ایک بوجھ ہوتی ہے باپ پر، جتنی جلدی وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے اتنی جلدی اس کے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا. چونکہ اتنا سارا کام تھا حضور کو، تو یہ دونوں بزرگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں مشورہ کر رہے تھے کہ سبوں نے تو دعوت دی ہے مگر ابھی تک علی نے نہیں دی، ہم دونوں چلتے ہیں اور علی کو مجبور کرتے ہیں. تو اس وقت آپ لکڑیاں کاٹ رہے تھے جنگل میں، وہاں پہنچے. جب ان دونوں بزرگوں کو دیکھا تو آپ نے کلہاڑی رکھ دی اور پھر چادر بچھائی، دونوں کو بٹھایا، آپ بھی بیٹھ گئے، پانی لے کر کے آئے، پیش کیا، باتیں کرنے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی میری ایک فریاد ہے. کیا ہے؟ کہا کہ تم رسول اللہ کے سب سے قریبی ہو اور کیا تم نے کبھی فاطمہ کے لیے دعوت نکاح دی ہے حضور کو؟ کہا مجھے حیا آتی ہے اور میرے پاس ہے کیا، نہ میرا مکان ہے نہ میرا یہاں کوئی خاندان ہے، میرا کیا ہے، اس لیے میں نے کبھی نہیں کہا. تو ان دونوں بزرگوں نے اس طرح سمجھایا کہ وہاں سے خود آ گئے، حضور کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے؟ کہا میں علی ہوں. پھر وہ دروازہ کھول کر پردے میں چلی گئی. حضور نے فرمایا علی میرے پاس آ جاؤ. حضرت علی جب حضور کے بارگاہ میں پہنچے سلام کیا، بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا بتاؤ علی کیسے آنا ہوا؟ تو مارے حیا اور شرم کے ایک لکڑی لیا اور زمین کو کریدنے لگے، کچھ بول نہیں پا رہے. علی بتاؤ کیا بات ہے، جب تک بولو گے نہیں میں جانوں گا کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا بہت بڑا احسان مجھ پر، سب کچھ آپ میرے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کر دیں. حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا مبارک، ابھی تم جب جنگل سے چلے تھے تمہارے آنے سے پہلے حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے. یا رسول اللہ زمین پر آپ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. حضور نے فرمایا تم بہادر ہو، مجاہد ہو، اس لیے تلوار ضروری ہے، ہتھیار ہے تمہارا.
تمہیں سفر کرنا ہے اس لیے سواری کی ضرورت ہے، ہاں زرہ کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بیچ دو۔ بازار میں گئے بیچنے کے لیے، حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ پوری بات بتائی، وہ ہنس پڑے، کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا جو اس کی قیمت ہو وہ آپ دے دیں۔ آپ نے 480 درہم میں اس زرہ کو خریدا، اور جب خرید لیا پھر تحفہ میں حضرت علی کو واپس وہ زرہ دے دیا۔ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں پورا پیسہ دے دیا۔ حضور نے حضرت بلال اور حضرت انس کو بلایا، کہا کہ تم بازار چلے جاؤ، کچھ کپڑے لے آؤ، کچھ خوشبو لے آؤ، کچھ کھجور لے آؤ، کچھ پنیر لے آؤ۔ یہ سب لے آئے اور 400 درہم آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ انصار و مہاجرین میں سے فلاں فلاں کو بلا لاؤ مسجد میں۔ جب وہ سب آ گئے تو حضور نے فرمایا آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے علی کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے فاطمہ کے ساتھ، تم زمین پر فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح کر دو، تو یہ محفل نکاح منعقد ہونے والی ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ آپ نے جب حضرت علی نے نکاح کی دعوت دی تو حضرت فاطمہ سے پوچھا اور یہ پوری بات بتائی کہ رب کی یہی منشا ہے، میری بھی یہی منشا ہے کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، بیٹی کیا تم اس رشتے سے راضی ہو؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، حضور نے ہاں سمجھا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں، یہ رشتے جو ٹوٹتے ہیں یہ ہماری ہیکڑی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ حضرت فاطمہ کا مہر 450 مسقال چاندی تھی، آج کے دور میں 150 تولہ چاندی بنتی ہے، 150 تولہ چاندی۔ اور پھر نکاح ہو گیا اور ولیمہ کے لیے پنیر، کھجور اور دودھ یہ پیش کیا گیا جو صحابہ تھے۔ اور پھر 7 مہینے کے بعد جب رخصتی ہوئی، ایک عجب منظر تھا۔ وہ رخصتی جب یاد آتی نا تو بڑا لطف آتا۔ حضرت ام ایمن آئی حضور کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایک غرض سے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو امی کیا بات ہے؟ تو حضرت ام ایمن وہ عورت ہے کہ ان کا نام پہلے برکہ تھا، پھر ایمان لانے کے بعد برکت ہوا، پھر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ام ایمن ہو گئی۔ یہ حبشی نسل تھی اور یہ ان کے والد کی، حضور کے والد کی غلام تھی، لونڈی تھی۔ تو حضور کہتے ہیں کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میری ماں کی عمر 6 سال تھی اور مقام ابوا میں اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پیدا کیا ہے گوری چمڑی کی عورت نے، مگر مجھے پالا ہے کالی چمڑی کی عورت نے۔ تو حضرت ام ایمن حضور کو سینے سے لگا کر مکہ لائیں، پھر ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہی، یہاں تک کہ ایک رات تو حضور کا پیشاب بھی پی لیا۔ 2 لوگ ایسے ہیں، ایک صحابی حضرت عکاشہ جنہوں نے حضور کا پیشاب کیا ہے، اور ایک عورت صحابیہ ہیں حضرت ام ایمن، کیونکہ حضور کے دادا نے یہ پابندی لگا دی کہ رات کے وقت کبھی حضور کو باہر نہ نکلنے دینا پیشاب وغیرہ کے لیے، تو کٹورا ہوتا تھا تو حضور اسی کٹورے میں پیشاب کر لیتے تھے۔ ام ایمن بھی وہاں ہوتی تھی آپ کے پہرے کے لیے۔ رات میں ان کو پیاس لگی، پانی ادھر ادھر دیکھا نہیں ملا تو کٹورا دیکھا، اس میں پیشاب رکھا ہوا تھا، حضور کا پیشاب بھی مہکتا تھا یار۔ اسے اٹھایا پی لیا۔ صبح جب حضور بیدار ہوئے پوچھا اے برکہ یہاں کٹورا ایک رکھا ہوا تھا؟ ہاں چھوٹ ننھے حضور تھا، اس میں پانی تھا، میں نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا وہ پانی نہیں تھا بلکہ میں نے رات کو پیشاب کیا تھا، اگر پی لیا ہے تو جا۔
تو نے ساری زندگی اپنے پیٹ کو ہر قسم کے مرض سے محفوظ کر دیا. اور جب حضور زیادہ دکھی ہوتے تو ام ایمن کی گود میں جاتے, سر رکھ دیتے اور فرماتے اے ام ایمن, اے میری ماں, اسی طرح سے اب میرے سر میں اپنے ہاتھوں کو پھیر. جب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی, جب میں ان کی یاد میں روتا تھا, تڑپتا تھا, تو آپ میرے اس بالوں کو سہلا کر مجھے تسلیاں دیا کرتے. وہ آئی, کہتی ہے یا رسول اللہ ایک غرض سے آئی. اس نے فرمایا کہو امی کیا بات ہے؟ کا غرض یہ ہے کہ علی نے مجھے بھیجا ہے, وہ فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں اور میرا بھی یہی من ہے کہ تو آپ رخصتی کروا دیں. کہا ٹھیک ہے. حضرت عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین سے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ کی رخصتی کی تیاری کی جائے. چنانچہ رخصتی کی تیاری ہوئی. جو جہیز حضور نے دیا تھا, ایک چکی, ایک بستر, ایک گدا جس میں روئی نہیں تھا بلکہ کھجور کی پتیاں تھیں, 2 گھڑے, 4 گلاس, چمڑے کا ایک جانماز اور ایک قیمتی قمیص اور 2 تکیا, ایک چادر. رسول کائنات کی بیٹی جنتی عورتوں کے سردار کا یہ جہیز ہے. حضور نے فرمایا اب ان کو سلیقے سے وہاں پہنچا دیا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی خواتین آئے, اور جب میری بیٹی فاطمہ کی ڈولی چلے تو وہ چاروں طرف سے گھیر لے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے, اور خوشی میں کوئی ایک ایسا لفظ ہرگز نہ نکالیں جس سے میرے رب کی ناراضگی کا شبہ ہو. اور پھر حضور بھی پیچھے پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چل پڑے. جب اور آگے بڑھے حضور چند قدم تو حضور کو حضرت جبریل نظر آ گئے. تو جو حضور پڑھ رہے تھے وہی جبرائیل پڑھ رہے تھے. پوچھا اے جبرائیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ, آج رسول اللہ کی بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے اور جلوس میں تم میری پاکی بیان کرو. اور یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں, حضرت میکائیل بھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس طرح سے ڈولی اٹھی. تو خدا کی قسم رب نے جو حضرت فاطمہ کو دیا کائنات میں کسی کو نہ دیا, لیکن جتنی قربانیاں حضرت فاطمہ نے اسلام کے لیے دی ہے کائنات میں کسی نے اور نے دی بھی نہیں. اور پھر آپ وہاں پہنچی, آپ نے شوہر کا حق ادا کر دیا, اپنی ساس کی خدمت کی, چھوٹے چھوٹے جو بھتیجے تھے ان سب کا خیال کیا. اور پھر 1 سال کے بعد آپ کے یہاں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی. پھر 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی. پھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محسن ہے, یہ چند مہینوں میں انتقال کر گئے تھے. پھر اس کے بعد حضرت زینب کی ولادت ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور لڑکی تھی رقیہ, وہ بھی کم سنی میں وصال کر گئی. حضرت علی کو اللہ رب العزت نے 6 بچوں سے نوازا, 3 بچے اور 3 بچیاں. مگر حضور کے وصال کے بعد سے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی, دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا. اور حضور کے وصال کے 6 مہینے گزرے کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ کا آخری وقت آیا. تو اس وقت آپ کی خدمت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی جن کا نام حضرت اسما بنت امیس تھا وہ حاضر تھی, اور
حضرت ام المومنین ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے سے حضرت خاتون جنت نے فرمایا اماں میں غسل کرنا چاہتی ہوں، میرے غسل کا انتظام کروایا جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس نے پانی کا انتظام کیا، پھر پردہ کروایا، آپ نے اپنے انداز سے غسل کیا، پھر آپ کے پاس جو سب سے اچھا کپڑا تھا اسے پہن لیا، پھر حضرت اسماء سے کہنے لگی ہیں اسماء میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو بھی پردہ کیا جائے، یعنی جس کھاٹ پر میرا جنازہ لے کر کے چلے تو ہر چند کی میری لاش کفن میں ہوگی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری کھاٹ کا بھی پردہ کیا جائے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، پھر ڈولی قسم کی آپ نے چارپائی پہ لکڑیاں لگائی، پھر اوپر سے کپڑا ڈال دیا، کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے بہت خوش ہوئی اور کہا اسماء اللہ تیرا بھلا کرے، جب میں مر جاؤں تو اسی طریقے سے تو میری لاش کو لے کے چلنا اور تاریکی میں لے کے جانا، کسی کو زیادہ خبر نہ ہونے دینا، اور جنت البقیع شریف میں مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی حالت غیر ہونے لگی، حضرت علی آئے، ان سے کہا علی میری خطاؤں کو معاف کر دو، میرا آخری وقت ہے۔ اور ایک راز مجھ سے حضور نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے کہا ہے بیٹی اللہ رب العزت نے ایک بندے سے اختیار دیا ہے، چاہو تو آخرت قبول کر لو، چاہو تو دنیا، مگر اس بندے نے آخرت کو قبول کیا۔ میں رونے لگی، میں سمجھ گئی حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میری اہل بیت میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، تو حضور سے ملنے کا وقت آ گیا، میری خطائیں معاف کر دینا، بچوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوفہ کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ام البنین ہے، اس سے تم نکاح کر لو، اس سے 4 بچے پیدا ہوں گے، اور وہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ اس کے امتحان میں شامل ہوں گے، اور اسی ام البنین سے جو 4 شیر دل بچے پیدا ہوئے، تو ان بچوں میں سے سب سے پہلے کا نام حضرت عباس علمبردار، اور پھر ان کی جو لونڈی تھی فضہ اس کو آزاد کیا، اور پھر قائلی مجھے سہارا دو، میں بابا کے مزار پہ حاضری دینا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے سہارا دیا اور آپ اپنے 4 بچوں کو لے کر حضور کے مزار پر حاضر ہوئی، خاک در رسول کو اپنے سر پر سینے پر ملا اور عرض کرتی واپس آ گئی یا رسول اللہ آپ پر دونوں جہان کی عظمتیں قربان ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کے شہزادی آپ کے دامن میں موجود ہوگی، اور پھر واپس آئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رات کے وقت آپ کا جنازہ اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس طرح سے طہارت اور پردے کا اتنا اہتمام کرنے والی ذات جس نے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت البقیع شریف کی مکین ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی سیرت طیبہ سے اسلام کی بیٹیوں کو درس دیا ہے، اے اسلام کی بیٹیوں، میں پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ میلی نگاہوں سے مجھے کوئی دیکھ لے، پھر بھی میں نے ساری زندگی اس طرح سے پردہ کیا کہ جس اوڑھنی کو حضرت فاطمہ الزہرا کے سر سے نسبت رہتی تھی، یعنی آپ دوپٹے کے اوپر دوپٹہ لگاتی تھی، جو دوپٹہ آپ کے سر پر ہوا کرتا تھا اس دوپٹے کو کبھی آسمان پر جو موجود چاند اور سورج ہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ پردے کا اہتمام کرنا۔ آپ نے فرمایا میرا بھی شوہر تھا، میں نے شوہر کی ہمیشہ خدمت کی، اس کی دلجوئی کی، اس کے لیے میں نے چکی پیسے، مشکیزے میں پانی بھر بھر کے لائی،
میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، میرے بدن میں گٹھے پڑ جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کے دل کو نہ دکھایا۔ ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی تھی کہ اگر میرا شوہر راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی رہے گا۔ اس طرح سے ایک نمونہ چھوڑ کر کے چلی گئی ہیں۔ اے میری بہن اور بیٹیوں، اے میری عورتوں، تم کنیز فاطمہ بنو، فاطمہ الزہرا کی لونڈی اور غلام بن جاؤ، ان کے دامن سے جا لگو، انہی کی خیرات مانگو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ماں اگر عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بچے بھی اعلیٰ کردار پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ماں اگر فاطمہ ہے تو بیٹے سید الشہداء ہیں۔ ماں اگر فاطمہ ام الخیر ہے تو بیٹا غوث اعظم ہے۔ ماں اگر ام الورا ہے تو بیٹا غریب نواز ہے۔ ماں اگر صدر معلی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہے۔ اور جس کی ماں شرمیلا ٹیگور ہو تو اس کا بیٹا نچنیا سیف علی خان پیدا ہوتا ہے۔ جس کی ماں نچنیا ہوتی ہے اس کے بیٹے بھی نچنیا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں بغیرت ہوتی ہے اس کے بچے بھی بغیرت ہوتے ہیں۔ اگر آپ باکردار بن جائیں گی تو آپ کے باکردار بچے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے ساری زندگی آپ کی غلامی کریں تو آپ جس کی غلام ہیں اس کی غلامی میں لگ جائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی فرما برداری کریں تو آپ کو جس کی فرما برداری کرنا چاہیے تھا آپ ان کی فرما برداری کریں۔ آپ خاتون جنت کے دامن سے لگ جائیں، شہر بانوں کا صدقہ لے لیں، حضرت زینب سلام اللہ کے در سے لگ جائیں اور ان کی خیرات کو اپنے آنچل میں لپیٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہاری بھی زندگیاں سنوار دے گا اور پھر تمہاری زبان میں اللہ وہ تاثیر عطا کرے گا کہ اگر تم ذرا سا لب کو ہلاؤ گی تو تمہارے بچے کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر سلام کریں۔